या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह। तमाम तारीफ़, तमजीद, तहमीद व तक़दीस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो मालिक कायनात, खालिक कायनात है। लाखों सलात व सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम, अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ला नहीं, उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। फिर फरमाया वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और नहीं, कसम खाता हूँ नफ्स की जो मलामत करने वाला है। ये जो नहीं का लफ्ज़ यहाँ शुरू में बयान किया गया, ये ताकीद के तौर पर है, और ये उस्लूब अरबी ज़ुबान में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है कि कोई इस बात पूछता है तो हम कहते हैं नहीं, अल्लाह की कसम। तो मुराद उस कसम की नफ़ी नहीं होती, बल्कि उस बात की नफ़ी करके अगर कोई शख्स किसी बात का इनकार कर रहा है तो आप, या किसी बात को रद्द कर रहा है तो आप उसका इनकार करते हैं नहीं, अल्लाह की कसम ऐसे। तो यहाँ इसकी तफसील आगे आएगी कि वो लोग जो मर के जी उठने पर का इनकार करते हैं तो उनके बारे में कहा जा रहा है नहीं, अल्लाह की कसम ये दिन ज़रूर आएगा, नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर ज़िंदा करेंगे, नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला तुम्हारी हड्डियों को ज़रूर जमा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में जब कोई बात ज़िक्र करते हैं वो सच्ची भी है, ताकीदी भी है, ज़रूरी भी है, हमारे लिए उस पर अमल करना लाजमी भी है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ कसम का जिक्र कर दें और ताकीद का जिक्र कर दें तो माना यह होता है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ क़यामत के हवाले से कसम का जिक्र किया कि यह दिन ज़रूर होगा, वाक़ होगा। इस दिन के बारे में कोई शुबा नहीं है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर नफ्स की 3 अक़साम रखी हैं। एक वो नफ्स है जो नफ्स अम्मारा कहलाता है, जिसका जिक्र यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में मौजूद है, जो इंसान को बुराई पर आमादा करता है। बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि नफ्स 3 तरह के हैं, और बाज़ ने यह लिखा है कि उनकी 3 अक़साम हैं। यानी बाज़ ने नफ्स को अलग-अलग जिक्र कर दिया और बाद में उसकी 3 अक़साम जिक्र कर दी। एक नफ्स वो है, नफ्स को पहले ये समझ लीजिएगा, जैसे हम कहते हैं ना, हमें जो है किस बात गुमराही के असबाब जो हैं जब जिक्र किए जाते हैं तो कहते हैं कि जी इंसान को इब्लीस गुमराह करता है, कोई शुबा नहीं इब्लीस गुमराह करता है। लेकिन इब्लीस को गुमराह करने वाला कौन सा? उसका नफ्स। तो इंसान को गुमराह करने वाला इब्लीस भी है और उसका अपना नफ्स भी है। और बहुत सारे ऐसे लोग इंसानों में से, जिन्नों में से, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, तो वसाविस डालने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो ये जो नफ्स है, जो नफ्स की इक़साम हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक तो वो है जो बुराई की तरफ इंसान को आमादा करता है और इंसान बुरे काम को करने पर आमादा हो जाता है, भाई को कत्ल करने पर आमादा हो जाता है, और भाई का खून लेने पर आमादा हो जाता है, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने पर आमादा हो जाता है, बहनों के हक़ खाने पर आमादा हो जाता है, जुल्म ज़्यादती पर आमादा हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा हो जाता है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं करता। ये सारे नफ्स अम्मारा का शाखसाना है। दूसरा नफ्स लव्वामा, कि जो इंसान को, दूसरी किस्म ये है कि इंसान के नफ्स की हालत ये होती है कि वो उसको मलामत करता है। कि जब आप बुराई करते हैं, कोई भी शख्स बुराई करता है तो उसके दिल में एक एहसास पैदा होता है, जिसे उर्दू ज़ुबान में हम ज़मीर का लफ्ज़ भी कह देते हैं, समझाने के लिए। एग्जैक्टली ज़मीर इसका मतलब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। तो वो जो इंसान को, आपने चोरी की, आपने किसी का हक़ खाया, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी के साथ ज़्यादती की, तो आप जब जाके उससे अभी सॉरी नहीं किया, आपने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन आप सोचते हैं कि यार मेरे से गलत हो गया, तो ये जो एहसास है नदामत का, मलामत का, ये नफ्स लव्वामा। और तीसरा नफ्स मुतमइन्ना,
کہ جب آپ نیکی اور خیر پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کا نفس جو ہے مطمئنہ کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی تبدیلی اور تغیر کی کیفیت پیدا کی ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آخرت کا دن کا انکار کرتا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے اندر کتنی نشانیاں پیدا کی، اس کی زندگی کے اندر کتنی نشانی ہے، اس کے حالات کے اندر کتنی نشانی ہے، انسان کی مزاج، انسان کی طبیعت کے اندر کتنی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور اللہ تعالیٰ کی جو تمام قدرت ہے اس پر دلالت کرتی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ وہی قسم جس کے لیے کھائی تھی کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. ہڈیوں کا لفظ کیوں ذکر کیا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بڑی واضح بات ہے کہ انسان جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا گوشت جل جاتا ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، گوشت مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن صرف اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں. تو یہ بات عرب کو بھی معلوم تھی کہ انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو گوشت اوپر والا ختم ہو گیا، کھال ختم ہو گئی، باقی ہڈیاں رہ جائیں گی. ہڈیوں کو اکٹھا کون کرے گا؟ ہڈیوں کو جمع کون کرے گا؟ انسان کے جسم میں کئی طرح کی ہڈیاں ہیں اور جو آرتھوپیڈکس والے ہیں یہ سب سے بہتر اس وقت جانتے ہیں کہ کتنی قسم کی ہڈیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی بار، آپ دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر کے آپ کمرے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھانچہ سا لٹکا ہوتا ہے. وہ ڈھانچہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ انسانی ہڈیاں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں. وہ ڈاکٹرز نے اور جو میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنے والے ہیں وہ انسانی جسم کی ہڈیاں دیکھ کر انہوں نے ویسا بنایا. ویسا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، انہوں نے انسانی جسم کی ہڈیاں دیکھ کر ایسا بنا لیا کہ بھئی یہ ہڈیاں ہیں اس کے اندر، اب اس ہڈی کا یہ علاج ہے، اس ہڈی میں یہ پرابلم ہے، اس نرو میں یہ پرابلم ہوگی تو یہ علاج ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی اقسام کی ہڈیاں بنائی ہیں، پھر صرف انسانوں میں نہیں، یہاں ذکر یہ نہیں کیا کہ تمہاری ہڈیاں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یعنی خصوصاً انسانوں کی ہڈیاں ذکر ہیں، لیکن عموماً جو ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کریں گے، تمام مخلوقات کو زندہ کریں گے. بکری سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو اگر اس نے زیادتی کی ہوگی تو حساب لیا جائے گا تو زندہ ہوں گی نا. تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو، اور جانوروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں ورٹیبریٹس ہیں، نان ورٹیبریٹس ہیں، کچھ پاؤں پر چلنے والے ہیں، ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، کچھ زمین پر رینگنے والے ہیں، ان کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو، اگر ہم دنیا میں ہڈیاں ان کی جمع کر کے ان کو انسان بنا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نہیں بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی ہڈی جب وہ پیدا ہوتا ہے، چلے مثال دے لیتے ہیں، اس کی بازو کی ہڈی جو میری بازو کی ہڈی کا سائز ہے اس وقت یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ بچپن میں جب پیدا ہوتا ہے کوئی بھی، یا میں پیدا ہوں تو یہی سائز تھا، یہ گرو ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ گرو ہوتا چلا گیا. ایک مثال. دوسری مثال سمجھیں کہ ہم میں سے کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چوڑا ہے، تو ہر ایک کی ہڈیوں کا سائز مختلف ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اس چیز میں وسعت موجود ہے کہ ایک ہی بازو کی ہڈی ہے لیکن اس میں بھی سائزز کا، کتنی انسانوں کی سائزز کا فرق ہے. اللہ اکبر. جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار کیوں نہیں بنا سکتا؟ انسان گمان کرتا، اللہ کہتا ہے اس کا گمان غلط، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے پور کو بھی درست بنا دیں. پور کیا ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں پر چھوٹے چھوٹے سے لکیریں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی لکیریں ہیں جن کو آپ فنگر پرنٹس بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں جی فلاں جگہ چوری ہو گئی تو کرائم سین والے، پولیس کرائم سین والے آ گئے اور انہوں نے فنگر پرنٹس لے لیے. بھائی فنگر پرنٹس کیوں لیا آپ نے؟ کیا ضرورت تھی فنگر پرنٹس لینے کی؟ ضرورت یہ تھی کہ اس فنگر پرنٹ سے ہم پہچان لیں گے، مجرموں کا ریکارڈ دیکھیں گے، پہچان لیں گے یہ کون شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ ویسے کسی کی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن انسان اگر خود اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس طرح کے نشان بنانے لگے، کس چیز سے بنائے گا؟ چھری سے بنائے گا تو کھال کٹ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اوریجنل نشان بنائے اور ہر انسان کے علیحدہ بنائے. تو یہاں یہ آیت ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلی بار ہر انسان کے فنگر پرنٹس مختلف بنائے ہیں تو ہم دوسری بار بھی بنا لیں گے. اور غور کرو کہ ہر انسان کے یہ فنگر پرنٹس اور انگوٹھا آپ دیکھیں، عدالت میں جاتے ہیں کہتے ہیں یہ انگوٹھا لگا دو،
دفتر میں جاتے ہیں بایو میٹرک لگا دو. وہ سب کا سب کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے بنان، آپ کے جو پور بنائے ہیں، آپ کی انگلیوں کی جو اگلے حصے ہیں، یہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ان کو ویسے ہی ہر انسان کا ڈیٹا ویسے کا ویسے دوبارہ اس کے جسم میں منتقل کر دیں اور وہی پور اس کے لگ کر سامنے آ جائے اور آئیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل بات کیا ہے؟ کیا انسان کو روزانہ باہر نکلتا ہے سورج نظر نہیں آتا؟ آپ کی زمین پر جتنی انرجی کی پروڈکشن ہوتی ہے، جتنی بجلی کی پروڈکشن ہوتی ہے، جتنی پاور کی پروڈکشن ہوتی ہے، وہ ساری بھی اکٹھی کر لی جائے تو سورج سے جنریٹ ہونے والی بجلی کا شاید عشر عشیر، شاید معمولی سا بھی حصہ نہ. تو یہ روزانہ نشانیاں انسان دیکھتا ہے کہ سورج میرے اوپر ہے، زمین میرے نیچے ہے، چاند میں دیکھ رہا ہوں، سانس میں لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل رہا ہوں، کروڑوں اربوں انسان ہیں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اور ستارے جو ہیں، زمین جس زمین پر میں موجود ہوں، یہ زمین ہر وقت حرکت کر رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے اپنے ایکسس کے طرف، ریوالو کر رہی ہے. اس کے باوجود اسے یقین کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کچھ لوگوں کی قسمیں ایسی بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اسے پتہ لگ رہا ہوتا ہے اللہ موجود ہے، لیکن وہ چونکہ نافرمانی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے قیامت کب آئے گی، رہنے دو مولوی صاحب. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انسان جن پہلوؤں سے شیطان کے وساوس کا شکار ہوتا ہے، شیطان ان کو ورگلاتا ہے، اللہ رب العالمین وہ بھی قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کر لے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. وہی بات جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ پھر سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی، یہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. یسألونک عن الجبال. پوچھتے ہیں اچھا پہاڑوں کا کیا بنے گا. ینسفھا ربی نسفا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا رب جو ہے پہاڑوں کو چلا دے گا، برابر کر دے گا، اور یہ حالت ہوگی زمین پر کہ کوئی اونچ نہیں ہوگی اور کوئی نیچ نہیں ہوگی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ بن رہی ہے، کسی جگہ پر سڑک بن رہی ہو اور عمومی طور پر وہ خطہ جو ہے اس کی سطح برابر ہو، تو آپ دیکھتے ہیں دور تک آپ کو کوئی چیز جو ہے اونچی نیچی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے لیولر سے جو ہے اس کو برابر کر دیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری زمین کو ہم برابر کر دیں گے، پہاڑوں کو بھی برابر کر دیں گے. وہ پہاڑ جن کو انسان جو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکا، اور راستہ بنانے کے لیے آپ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، تب مختصر سا راستہ آپ پہاڑ میں بناتے ہیں. تو فرمایا یسأل ایان یوم، کہتا ہے قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا میں بتا رہا ہوں کہ قیامت جب آئے گی تو صورتحال کیا ہوگی. قیامت جب آئے گی تو انسان قیامت کو روک نہیں سکے گا. جیسے سیلاب آئے تو روک نہیں سکے، زلزلے آئے تو روک نہیں سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہریکین آتے ہیں روک نہیں سکتے، طوفان آتے ہیں روک نہیں سکتے. تو انسان سمجھ رہا ہے شاید قیامت آئے گی تو ہم روکنے کا کوئی انتظام کر لیں گے یا ہم اس سے پہلے کوئی تیاری کر لیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ضرور بتائی ہیں. وَانْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا متی الساعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو یہ جواب دیا کہ بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کرنے والا ہے. لیکن بات کیونکہ یہ حتمی علم سے متعلق ہے، قیامت کا حتمی علم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تم دیکھو گے الحفاء العراء، کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسموں، یعنی بہت تھوڑے لباس والے، رعاء الشاء، جو بکریوں کو چرانے والے تھے، عرب کے بدو چرواہے، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے. دنیا میں سب سے اونچی عمارت اس وقت کہاں ہے؟ UAE میں برج الخلیفہ. اسی طرح باقی بھی آپ دیکھیں عرب میں اونچی اونچی عمارتوں بنانے کا ٹرینڈ ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں بتا دی تاکہ ان کو دیکھ کر انسان اس بات پر غور کر لے کہ اب قیامت جو ہے قریب آ رہی ہے اور میں تیاری کر لوں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا جائیں گی اور انسان کی آنکھیں جو ہیں پتھرا جائیں گی، یہ صورتحال ہوگی. کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو یکدم شوق لگتا ہے تو انسان سکتے کی حالت میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو زلزلے، طوفان اور سیلاب میں انسان کی حالت ہو جاتی ہے. تو قیامت جو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہو سکتی. وخسف القمر، یہ چاند جو صدیوں سے
اپنی اسی حالت پر موجود ہے. یہ سورج جو صدیوں سے اسی حالت پر موجود ہے, کبھی اس میں کوئی تغیر اس طرح کا نہیں آیا کہ جو انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو. تو اللہ تعالیٰ اس سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے نور کر دیا جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا. کبھی پاور شٹ ڈاؤن سورج میں آیا نہیں آیا. تو یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان کہے گا اس دن کہ آج کوئی بھاگنے کا راستہ ہے, کوئی فرار کی جگہ ہے کہ جہاں میں بھاگ جاؤں اور اپنے آپ کو بچا لوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جاؤں. کہ اللہ لا وزر, ہرگز نہیں, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانا ہے. تو میرے بھائیوں, میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو روک سکے, اپنی عمر کو روک سکے, اپنی بیماری کو روک سکے. یہ چہرہ جو آج آپ کا چہرہ ہے, یہ 20 سال پہلے آپ کا چہرہ نہیں تھا. 20 سال پہلے آپ کے چہرے پہ جھریاں نہیں تھیں, 20 سال پہلے آپ کے بال سفید نہیں تھے, 20 سال پہلے آپ کے چہرے کی یہ حیت نہیں تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کا چہرہ, وہی شخص, وہی بچہ جب ٹین ایج میں جاتا ہے اس کے چہرے کی شکل اور ہو جاتی ہے, جب وہ جوانی میں پہنچتا ہے تو اور ہو جاتی ہے, جب وہ ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے تو اور ہو جاتی ہے, جب جھریاں آنے لگ جاتی ہیں. روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ بڑے بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم تم اپنے آپ پر بلیو کرتے ہیں, ہم سیلف میڈ ہیں. پہلے تو اللہ نے ہی آپ کو بنایا, اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا کنٹرول ہو. نہ آپ کی سانسوں پر آپ کا کنٹرول ہے, نہ آپ کے جسم پر آپ کا کنٹرول ہے. اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے 60-70, تو آپ دیکھتے ہیں وہ لاٹھی آ جاتی ہے, اور ہاتھ تک انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا, چلنا بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو اس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے. پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سے بھاگ جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب نہیں دے سکتا. الی ربک یومئذ المستقر, تو ٹھکانا اللہ کے پاس, جانا اللہ کے پاس, حساب اللہ کے پاس, کھڑا ہونا اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے لیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حالت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان جائے گا تو بغیر لباس کے اور بغیر ختنہ, بغیر جوتوں کے, انسان اپنے لباس سے اپنی شخصیت کو 4 چاند لگاتا ہے. کوٹ پہن کر, اچھا لباس پہن کر سمجھتا ہے کہ میری شاید شان میں اضافہ ہو گیا. تو جب آپ لباس بھی نہیں پہن سکیں گے اس دن, آپ کا لباس بھی اللہ تعالیٰ اتار دیں گے, تو کیا حیثیت ہوگی آپ کی اس دن؟ آپ کسی جگہ پر, وہ کہتے ہیں جی ایئرپورٹ پر تلاشی لے لی, وہ جی اتروا دیے, ان کی بیلٹ اتروا دی, ان کی جوتے اتروا دیے, ان کی فلانی چیز اتروا دی, بےزتی ہوگی, بے عزتی ہوگی. کیوں بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سارا کچھ جو ہے آپ کھڑے ہوں گے, تو آپ سمجھیے کہ آپ کی عزت, آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو آپ کے پاس لباس ہی نہیں, آپ بات کیسے کر سکتے؟ تو یہ انسان کی مجبوری کا عالم ہوگا. تو ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ جو اس نے کیا اور جو پیچھے چھوڑا. ویسے تو انسان کو خود بھی ساتھ ساتھ ہی پتہ ہوتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان بھول جاتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی بھی چھوڑی تھی, اللہ کے پاس لکھی ہوتی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ, ولد صالح یدعو لہ. اب وہ نیک اولاد جو پیچھے آپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی, جو اللہ کے سامنے پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, یہ تیرے رجسٹر میں ہے, یہ تو نہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنہ, اور جس نے کوئی اچھی سنت, وہ سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی, اس کو دوبارہ زندہ کیا. یہ نہیں بدعت, بعض لوگ اس سے بدعت کا مفہوم لے لیتے ہیں, حالانکہ حدیث کے اندر حدیث کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ اس کی تائید نہیں کرتے. تو اس نے کوئی اچھا کام شروع کیا, صدقہ دینا اچھا کام ہے, اس نے صدقے کا کوئی ٹرسٹ بنا دیا اور لوگ اس میں رقم جمع کراتے ہیں, تو وہ اس کی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا تو اس کی نیکی اللہ کے سامنے ہوں گی. اور کسی نے کوئی بری ویب سائٹ بنا دی, اب جب تک لوگ اسے دیکھتے رہیں گے وہ برائی اس کے ذمہ پہنچتی رہے گی. تو فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے نفس پر محاسب ہے, دیکھنے والا ہے, اس کو جاننے والا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا ہے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا میں, ابھی ٹریفک کے میں آ رہا تھا, ٹریفک کے اشارے تو رک گئے لوگ, کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مجبوراً آپ رکتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟
کو پتا ہے یہ قانون ہے, مجھے اس کی پابندی کرنی ہے. آپ خود اپنا محاسبہ کر رہے تھے, اگر میں پابندی نہیں کروں گا تو مجھے سزا ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کا بھی بندے کو پتہ ہوتا ہے. وہ اپنا محاسبہ نہ کرے, اپنا جائزہ نہ لے, یہ غلط ہے, لیکن معلوم اسے ضرور ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا, اور وہ جتنی بھی, جیسے لوگ اب سود کھانے کے لیے لاجکس دیتے ہیں, لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں, نہیں جی وہ دیکھیں جی پردہ نہیں ہو سکتا, اب کیا کریں جی, بچیوں نے جی یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے. اور سود جو اب دیکھیں جی مولوی صاحب آپ کے بھی تو اکاؤنٹ ہے نا, کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے. تو ایک چیز وہ ہے جو اضطراری اور مجبوری ہے, اور ایک چیز وہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے جو انسان لیم ایکسکیوز دیتا ہے, اس نے بندوں کو تو آپ مطمئن کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو مطمئن کریں گے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. پھر فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی مت حرکت دیجیے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکھ لیں, اس کو یاد کر لیں. تو یہ اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے. تو آج جو ہم آپ کے سامنے بات ہم نے بیان کی وہ سورۃ القیامہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے. دوسرے حصے میں ہم کچھ اور نکات بیان کریں گے. تو پہلے حصے میں جو ہم نے بات بیان کی وہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا یہ برحق ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس کی بہت ساری نشانیاں, عقلی دلائل اور شرعی دلائل اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ذکر کیے ہیں. اور اس میں سے کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان اس بات کو, جب تک آپ کے دل میں یہ خوف نہیں ہے اور یہ کیفیت نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو پھر آپ کو نیکی اور برائی پہ کوئی چیز آمادہ نہیں کر سکتی. ہاں جب آپ اس بات پر آمادہ ہو جائے, آپ کی یہ سوچ بن جاتی ہے, آپ کی یہ فکر بن جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, کل اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جیسے اس طالب علم کی کیفیت ہوتی ہے جس نے سال بعد امتحان دینا ہوتا ہے, سیمسٹر سسٹم میں امتحان دینا ہوتا ہے, وہ تیاری کرتا ہے کہ سال بعد میرے پیپرز ہیں, ایگزامینیشن. اگر ایگزامینیشن کا سلسلہ ختم کر دیا جائے, ساروں کو پاس کر دیں, نہیں کرتے, دنیا والے نہیں کرتے آپ لوگ, تو اللہ رب العالمین کے پاس بھی اسی طرح ایک ایگزامینیشن کا سلسلہ موجود ہے. تو اس لیے اس کی تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں دنیا میں عیاشی کے لیے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے پیدا کیا. دوسری بات جو آج ہم خطبے میں بیان کریں گے وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے ہے. اس پر کافی بات ہو رہی ہے ان دنوں, اور بہت سارے لوگوں کو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات بھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں بھی ہیں, کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں. پہلی بات, تفصیل میں نہیں جائیں گے, نہ اس کی جو جزیات ہیں اس میں نہیں جائیں گے, مختصراً چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, اگر حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم میں جو ہے داخل کر دیا, تو یہ تو پھر انسان ہے. تو اسلام جو ہے ان کی بھی تکریم کا حکم دیتا ہے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں, تو ان کی بھی تکریم ہونی چاہیے. بلا وجہ ان کا استہزاء, مذاق اڑانا یہ درست نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. کسی بھی انسان کا کسی بھی جانور کے ساتھ زیادتی درست نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اسلام جو ہے ان کے حقوق کا, بالکل یہ کہنا کہ جی اسلام میں ان کے حقوق نہیں ہیں یا اسلام ان کے حقوق کا مخالف ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات, یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. یہ ایک آزمائش ہے, جیسے اب دنیا میں سب آزمائش میں پیدا کیے گئے ہیں, تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اگر کسی کو اس حالت میں پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض بچے جو ہیں وہ ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں, کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی, کسی کا مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں. دنیا میں آپ کو بیماری ہو جاتی ہے, آپ کا حادثہ ہو جاتا ہے, آپ کا نوجوان بچہ فوت ہو جاتا ہے. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں, اور ان آزمائشوں کے بدلے لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وموالہ وولدہ حتی یلقى اللہ تعالی ما علیہ خطیہ, کہ مومن اور مومن مرد اور مومن عورت کے مال میں, جان میں, نفس میں, اس کی اولاد میں اس کے لیے آزمائش آتی ہے, امتحان آتا ہے, اور وہ اس پر صبر کرتا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا, ما علیہ خطیہ, اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی اس آزمائش پر صبر کرنے کے بدلے اس کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے. تو اس لیے یہ نہ سمجھا کریں یہ آزمائش جو آئی ہے, یہ آزمائش آپ کے ممکنہ درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے, ممکن ہے یہ آزمائش آپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہو. خیر یہ موضوع نہیں ہے. اس کے بعد اس ٹرانسجنڈر ایکٹ میں جو بڑے ایشوز ہیں اس میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ 18 سال کے بعد یہ گنجائش دی گئی ہے کہ سیلف پرسیوڈ, کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ذاتی احساس یہ ہو گیا کہ میں اب لڑکی سا ہوں, تو وہ جا کر اپنی جنس, اپنی صنف بلکہ ٹرانسجنڈر
صنف تبدیل کروا لیں. اور اگر اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کی سیلف پرسیوڈ جو حالت ہے یا اس کی ذاتی احساس کی جو حالت ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو لڑکا لڑکا محسوس کرتا ہوں، تو وہ جا کر نادرا سے اپنی جو جنس ہے یا اپنی صنف جو ہے اس میں وہ لڑکے کی جنس لکھوا سکتا ہے. اب اس میں ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ معاملات ہوتے ہیں اور ہونے شروع ہو گئے ہیں تو کیا خیال ہے، نکاح لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے. جہاں جہاں مرد اور عورت کا تعلق موجود ہے وہ سارا تعلق بگڑ جائے گا، چاہے نکاح کا ہو چاہے وراثت کا ہو. وراثت میں جو حصہ ہے مرد کا اور ہے اور عورت کا اور ہے. اسی طرح نکاح کے جو معاملات ہیں، اسی طرح مرد اور عورت کے جہاں آپس میں انٹریکشن کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو کاغذی بات ہے، آپ کو پریکٹیکل بات بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 30,000 کے قریب لوگ جو ہیں یہ اپنی جینڈر جو ہے یہ تبدیل کروا چکے ہیں اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے، پارلیمنٹ میں یہ ڈیٹا پیش کیا گیا. دوسری مثال دیتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے جو ہمارے ایک وکیل دوست نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. فیض اللہ نام کا ایک شخص ہے، اس نے کیس دائر کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ساتھ. اس نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کیا فیمیل سیٹس پر، فیمیل کالج کے لیے، اور وہ اپنی میل تھا اور اس نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت جا کر اپنی جنس جو ہے وہ تبدیل کروا لی تھی اور اس کے شناختی کارڈ پر ایکس لکھا ہوا تھا. اب اس نے یہ کہا کہ جی میں چونکہ اب اپنی جنس تبدیل کرا چکا ہوں اور میں جو ہے ایلیجیبل ہوں فیمیل کالجز میں جانے کا. پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اس کی اس بات کو رد کر دیا. وہ شخص کورٹ چلا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص چاہے جس وقت اپنی جنس، مرد چاہے جنس تبدیل کروا کے وہ فیمیل کالجز میں چلا جائے گا. آپ نے جو بائفرکیشن کی ہے، یہ جی عورتوں کے واش روم ہے، یہ جی عورتوں کا ہسپتال ہے، یہ جی عورتوں کا کالج ہے، یہ جی لڑکیوں کی یونیورسٹی ہے، فاطمہ جناح یونیورسٹی، جو بھی سو آن اینڈ سو فورتھ، تو اس میں کوئی پابندی نہیں رہے گی. اور یہ جو ہے یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے اور یہ فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. تو اس لیے یہ کہانی اور ہوائی بات تو نہیں، یہ پریکٹیکلی ہونا شروع ہو گیا. اگلی بات، ایک اور جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی آپ لوگوں کی جب جنس کا تعین ہوا تو کیا آپ لوگوں کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا؟ سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے عمومی جو پروسیجر فالو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایک سرٹیفکیٹ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ بچہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، میل اور فیمیل. اسی وقت اس کی جنس ڈٹرمن ہو جاتی ہے اور وہی سرٹیفکیٹ آپ یونین کونسل میں، آپ نادرا میں لے کر جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کا جو، تو اس کے بعد جو ہے وہی سلسلہ چل پڑتا ہے. یہاں تک تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. اب جو کہہ رہا ہے 18 برس کے بعد، 20 برس کے بعد اس کو یکدم میڈیکلی نہیں، سرجری کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا حقیقی مسئلہ نہیں ہے، صرف ذاتی احساس کہ میں اب لڑکی سا بن گیا ہوں یا نہیں بھی بننا چاہتا ہوں. یہ جو LGBT ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں اپنی میرا جسم میری مرضی، مختصر. تو یہ سوچ جو ہے اور یہ نظریہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے لیا تھا ہم نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی آئینی ادارہ ہے اس کی بات نہ مانی جائے، اس کی سفارشات کو رد کر دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنے والی. اچھا جی یہ کرتا کون ہے؟ جی یہ وہ کرتے ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہونا دینا چاہتے. آپ دیکھ لیں کب سے پاکستان میں اسلامی نظام کے دعوے کیے جاتے ہیں، لوگ تقاضا کرتے ہیں، ہو گیا نہیں نافذ ہوا. کون نہیں کرنے دینا چاہتا؟ وہی جو یہ اس طرح کے قوانین لے کر آتے ہیں. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزی میں یہ جو قانون ہے اس میں متنازع شقیں موجود ہیں. یہی سیلف پرسیوڈ سب سے بڑی جو شق ہے اس میں. دوسرا کچھ اس میں اصطلاحات کا کے معاملات ہیں جو نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، اردو کا جو مسودہ اس کا شائع کیا گیا اس میں جو متنازع شقیں ہیں، جو ڈسپیوٹڈ ہیں، ان کو ویسے ہی نکال دیا گیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ تصور آئے کہ نہیں جی ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. خیر کی خبریں بھی ہیں جو اس حوالے سے لوگوں نے، چونکہ مسلمان پاکستان میں الحمدللہ خیر بھی بہت زیادہ ہے، دینی جماعتیں، مدارس اور سوشل میڈیا پر متحرک دائی لوگ، تو اس کا فائدہ یہ ہوا اس ساری بات کو جس شخص نے بھی اس میں کار خیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے.
تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب حکومت بھی جو ہے اس معاملے پر سنجیدہ ہوگی، لیکن اس میں بھی کچھ کام ایسے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہی پرانی چالیں لائی جا رہی ہیں کہ اب سینٹ میں یہ قانون جو ہے اس میں ترمیمی بل کے لیے 2-3 دن پہلے حکومت نے اعلان کیا کہ اب ترمیمی بل اس میں لایا جائے گا اور جلد از جلد 10 دن میں جو ہے یا جلد از جلد اس کارروائی کو مکمل کیا جائے گا. بھائی اب 10 دن کی یا 12 دن کی جلدی کیا ہے؟ دیکھنے میں بڑا اٹریکشن ہوتا ہے، لوگ جی حکومت کو بڑی سنجیدہ ہو گئی ہے، 10 دن میں یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. قانون سازی جو ہے، جب آپ نے پہلے قانون سازی کی اور اس کے بعد 2 سال آپ اور اب آپ کہتے ہیں 10 دن میں کر لیں، تو مقصد آپ کا کہیں وہی تو نہیں ہے کہ آپ پھر کوئی نہ کوئی اس میں شک ڈالنا چاہتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام نے جو اس میں ترمیمی مجوزہ ترامیم شامل کی تھی وہ ایجنڈے سے نکال دی گئی ہیں. تو بہرحال خیر یہ ہے کہ تمام ذرائع کے مطابق تمام جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان میں اس کے خلاف قرارداد پیش ہو چکی ہے، سینٹ میں اس کے ترمیمی بل پر بات شروع ہو چکی ہے، لیکن جو لوگ پہلے جو ہے سازشوں سے باز نہیں آئے یا اسلامی ملک میں غیر اسلامی چیزوں غیر اسلامی شاعر کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ بھی متحرک ہیں. تو اس لیے جاگتے رہیے، اس پر غور و فکر کرتے رہیے، اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیے. اور ہم بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر یہ بات کریں. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو رد کیا ہے اور وفاقی شرعی عدالت میں بھی اس کے بارے میں پٹیشن جاری ہے. تو بہرحال یہ 2 باتیں ہم نے آپ کے سامنے آج رکھی، سورۃ القیامہ کے حوالے سے اور دوسرا یہ ٹرانسجنڈر 2018 ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر کے لیے آئے تھے، اچھی بات سنی، اس پر عمل کیجیے گا، اس کو آگے پہنچائیے گا. اسی طرح نیکی کے راستے کھلیں گے اور برائی کے راستے بند ہوں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دینه واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمین ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.